बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज सिर्फ एक ऐसी खबर है जिसने पाकिस्तान की ताकतवर जो इस वक्त शख्सियात हैं, इक़्तिदार में बैठी हुई हैं, जो पोस्ट कर रही हैं कि वो बहुत ताकतवर हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया है। और जिसमें सर फहरिस्त है मरीम नवाज, शहबाज शरीफ की हुकूमत और राना सनाउल्लाह। राय साहब, ज़मान पाक में कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं दिखाई कि वहाँ पर किस किस्म की बर्बरियत की गई है और मरीम नवाज किस तरह से जहर उगलती रही। और शेलिंग, जिस शहर में आप बैठे हुए हैं, खान साहब के हवाले से क्या इतलात आ रही हैं, और फिर मोटरवे पर क्या हुआ, किस तरह काफिले को रोका गया, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन राय साहब, एक बयान जारी किया गया है एतजाज अहसन की तरफ से कि उनके घर पर भी हमला किया गया, पुलिस दाखिल हुई, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। और जब ये हमला किया गया, मैं इसे सर्च ऑपरेशन नहीं कहूँगा, हमला इसलिए कहूँगा कि घर में कोई मौजूद नहीं था। और बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी वहाँ पर मौजूद थी, अपने जो उनके कुछ मुलाजमीन हैं। जब ये एक्शन जो है वो किया गया, वहाँ पर SPCIA मौजूद थे। तो सवाल वहाँ पर किया एक सहाफ़ी ने कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपने गिरफ्तारी की है किसी की, कोई सर्च वारंट मौजूद है? तो उन्हें बताया गया कि जनाब हम तो यहाँ पर सिर्फ हिफाजत के लिए आए हैं। और हिफाजत किसकी वो कर रहे थे? दरख्तों की हिफाजत कर रहे थे, दरवाज़ों की हिफाजत कर रहे थे। और जिस तरह से वहाँ पर चीज़ें बरामद करके जो चीज़ें निकाली गई हैं, प्लांट किया गया, विजुअल्स बड़े वाजे हैं। राजा साहब, क्या खबर है शहर इक़्तिदार से? खान साहब, तोशाखाना और अदालत का फैसला बताएं हमें। हाशमी साहब, 4 वीडियोस के मुतल्लिक तरतीब से बात करते हैं। इस्लामाबाद में एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो खबर है वो भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और जिस तरीके से इमरान खान साहब के काफिले की 2 गाड़ियां उल्टी हैं उस पर भी बात करते हैं। एक वीडियो तो हाशमी साहब ऐसी है जिसको पाकिस्तान के बदनीयत मीडिया ने और तासुब ज़दा जो मीडिया है इसने मुकम्मल तौर पर दबा दिया। लेकिन अगर ये वीडियो सामने ना आती हाशमी साहब तो एक बहुत बड़ा राज ना खुलता। ये वीडियो ज़मान पार्क से सामने आई है। इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि एक ऐसा शख्स जिसने बज़ाहिर पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, ये शख्स इमरान खान साहब के कमरे में दाखिल हो रहा है और ज़मान पार्क के रिहायशी इलाके में दाखिल हो रहा है सीढ़ी के जरिए, यानी जो बैरूनी तरफ सीढ़ी लगी हुई है वहां से वो दाखिल हो रहा है। इसके कंधे के ऊपर एक बैग भी है और जिस कलर का ये बैग है यही बैग लेकर ये ज़मान पार्क के रिहायशी इलाके में दाखिल होता है, यानी कमरों में दाखिल होता है। आधे घंटे बाद ये वापस आता है। उसके बाद ये क्लेम करता है कि देखें, इमरान खान साहब के कमरे से और रिहायशी इलाके से हमने पेट्रोल की बोतलें बरामद की हैं, शीशे की गोलियां बरामद की हैं, गुलेलें बरामद की हैं और राइफल्स बरामद की हैं। अब हाशमी साहब, जिस वक्त इस शख्स ने वो बैग खोला सिलेक्टिव मीडिया के सामने, तो ये नैरेटिव बनाया गया कि इमरान खान साहब के घर पर तो देखें किस किस्म की चीजें मौजूद थीं। लेकिन उसके बाद जो वीडियो सामने आई जिसमें इस शख्स को इमरान खान साहब के कमरे में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है, उस वीडियो में पता चला कि यह बैग तो बाहर से अंदर ले जाया गया था। इस शख्स ने क्लेम किया कि यह बैग इमरान खान साहब के घर के अंदर मौजूद था और इस बैग के अंदर ये सारी चीजें छुपाई गई थी जिनमें बुलेट्स भी थी। लेकिन उस वीडियो से जाहिर हो गया, जो वीडियो एक वायरल हो गई, कि यह बैग बाहर से अंदर ले जाया गया। इस बैग के अंदर ये सारी चीजें पहले से डाली हुई थी, यानी वही पुलिस का रवायती तरीकाकार कि किसी के ऊपर मंशियात डालनी हो, किसी के ऊपर अगर आपने असला डालना है तो वो पहले से पुलिस जो है वो घर में जाकर या गाड़ी में जाकर रख देती है। तो इस वीडियो से पूरा जो एविडेंस है वो सामने आ गया कि कैसे पुलिस ने इस इंपोर्टेड हुकूमत के कहने पर यह सब कुछ प्लान किया। उसके बाद हाशमी साहब, हमने देखा कि बड़ी बड़ी क्रेन्स के साथ इमरान खान साहब के घर का जो बैरूनी हिस्सा है इसको मिसमार कर दिया गया। इमरान खान साहब के घर के गेट को जमीन से उखाड़ दिया गया और वहां पर जो मौजूद खवातीन थी, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा घर पर मौजूद थी, तो कुछ खवातीन कारकुन वहां मौजूद थी। ज्यादातर कारकुन ऐसे थे जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ ट्रैवल किया। और चूंकि इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट का यह ऑर्डर आ चुका था कि अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो इन कारकुनों का यह ख्याल था कि अब तो यहां पर किसी भी सूरत ऑपरेशन नहीं हो सकता, इतनी लाकानूनियत तो किसी फेल्ड स्टेट में भी नहीं हो सकती। तो कारकुन कुछ रिलैक्स थे। लेकिन वहां पर फिर हमने देखा कि जो खवातीन कारकुन थी
ان کے اوپر بھی وہاں بدترین قسم کا تشدد کیا گیا، ان کے اوپر بھی لاٹھی چارج کیا گیا اور 70 کے قریب وہاں پر لوگ زخمی ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں کارکنوں کو وہاں سے گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب جب یہ روانگی ہوئی ہاشمی صاحب، تو عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے تحت اسلام آباد کے سیشن کورٹ میں آ رہے تھے۔ ہاشمی صاحب چونکہ اسلام آباد میں رہتا ہوں، اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں، جس قسم کی بربریت کا مظاہرہ اسلام آباد میں کیا گیا ہے، میں نے اپنے 23 سال کے صحافتی کریئر میں اس قسم کی بربریت نہیں دیکھی۔ نواز شریف کی پیشیاں ہوتی تھیں، حالانکہ سپریم کورٹ سے وہ نااہل قرار دیے جا چکے تھے کرپشن کے الزام میں، لیکن نواز شریف کی جو گاڑی تھی وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ جوڈیشل کمپلیکس میں جاتی تھی اور بالکل عدالت کے دروازے پر جا کر کھڑی ہوتی تھی، پورا ان کو پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ یہاں پر جب عمران خان صاحب کا قافلہ ابھی اسلام آباد کی حدود میں داخل نہیں ہوا تھا، تو اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ٹول پلازا کے قریب عمران خان صاحب کے قافلے میں شامل 2 گاڑیاں ہاشمی صاحب بڑے مسٹیریس انداز میں الٹ گئیں، اور یہ گاڑیاں ایسی تھیں جن کے اندر جیمر لگے ہوئے تھے، ایسے جیمر جو کہ ریموٹ کنٹرول بم ڈیوائسز کے سگنل جیم کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسٹیریس معاملہ ہے، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیا یہ بھی ایک لارجر پلاٹ کا حصہ تھا اور عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ نشانہ بنانے کے لیے یہ جو گاڑیاں ہیں ان کو اس طریقے سے، ابھی جو لیٹسٹ رپورٹس آئی ہیں کہ ان میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ الٹ گئی، تو یہ ٹیکنیکل فالٹ کس طریقے سے آیا، کیونکہ اس طرح کی گاڑیاں عموماً الٹتی نہیں ہیں۔ دوسرا ہاشمی صاحب جیسی ٹول پلازا پر پہنچے ہیں عمران خان صاحب، این اس وقت جیسی ٹول پلازا کے قریب پہنچے ہیں تو ان کے قافلے کے پیچھے پولیس نے کنٹینر کھڑے کر دیے، یعنی قافلے کی ٹیل کے اوپر کنٹینر کھڑے کر دیے۔ آگے ظاہر ہے ٹول پلازا تھا، اس کی وہ ایک تنگ سی ونڈو ہوتی ہے جہاں سے آپ نے، تنگ سا کوریڈور ہوتا ہے جہاں سے ایک ایک کر کے گاڑیاں گزر سکتی ہیں، اور وہاں پر پولیس نے اتنی بڑی بھاری نفری لگا دی کہ ایسے لگا کہ جیسے عمران خان صاحب اور ان کے کارکن جو ہیں یہ دہشت گردوں کا کوئی بہت بڑا گروہ اور اس کا محاصرہ کر لیا گیا ہو۔ یعنی عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر اسلام آباد کے سیشن کورٹ میں پیش ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، اس کے باوجود یہاں پر عمران خان صاحب کا اور ان کے کارکنوں کا محاصرہ کیا گیا اور یہاں پر پھر شیلنگ کی گئی۔ شیلنگ کے بعد یہاں سے درجنوں کارکنوں کو جو کہ مکمل طور پر پرامن تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہاشمی صاحب یہ پری پلان اس لیے تھا کہ عمران خان صاحب کا قافلہ ابھی لاہور سے چلا نہیں تھا۔ لاہور سے قافلہ چلنے سے پہلے، میں اگین اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عملی طور پر گراؤنڈ پر موجود تھا، جس چینل کے لیے میں کام کرتا ہوں میرے رپورٹر جو ہیں وہ عملی طور پر یہ پوری جو ایونٹ ہے اس کو کور کر رہے تھے۔ تو ابھی قافلہ چلا نہیں تھا عمران خان صاحب کا لاہور سے، تو یہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے یہ مارنا شروع ہو گئے تھے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی گاڑیاں انہوں نے بند کر دی تھی تھانوں میں، اور یہاں پر جو قیدیوں والی وینز ہیں وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر گشت کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ عملاً اسلام آباد میں مارشل لا لگ گیا ہے، مطلب ایک افراتفری کی صورتحال تھی۔ عام شہری بھی خوف و ہراس کا شکار تھے کہ آج یہ کیا ہو گیا کہ پورے اسلام آباد کی جو پولیس ہے پورے اسلام آباد کی سڑکوں پر اس طرح سے گشت کر رہی ہے کہ جیسے یہاں پر خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، اور اس کو پریونٹ کرنے کے لیے پولیس اتنی بڑی ایکسرسائز کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب جب عمران خان صاحب اس ٹول پلازا کو کراس کرنے لگے تو جان بوجھ کر ان کو وہاں پہ روک لیا گیا، وہاں پر بدترین شیلنگ کی گئی۔ وہاں پر پھر ہم نے دیکھا، علی حیدر زیدی کو بھی دیکھا کہ وہ جا کے پولیس کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن علی زیدی کو بھی وہاں پر پولیس والے اتنے برے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی علی زیدی بھی دہشت گرد ہوں، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، حالانکہ وہ یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں پولیس کو کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت سیشن کورٹ پہنچنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی یہ آرڈر تھا کہ آپ نے وقت پر پہنچنا ہے، عدالت کے وقت ختم ہونے کے بعد نہیں پہنچنا۔ پھر ملکہ بخاری، ان کے ساتھ پولیس نے بدتمیزی کی، اور اس طریقے کی بدتمیزی کی کہ وہ الفاظ یہاں دہرانے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب راستے جو جوڈیشل کمپلیکس والے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پولیس فیسیلیٹیٹ کرتی عمران خان صاحب کو، راستے کھولتی تاکہ وہ وقت پر عدالت پہنچ جائیں، لیکن ان تمام راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی، اور وکلا جنگلوں میں سے جھاڑیاں جو ہیں وہ کراس کرتے ہوئے جوڈیشل کمپلیکس پہنچے۔ اس کے اسکرین شاٹ بھی اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہتے ہیں کہ ذرا چلائیں
کہ وکلا کس طریقے سے جوڈیشل کمپلیکس تک پہنچے. تو ہاشمی صاحب یہ تو ایک فستائیت کی مثال ہے, بدترین بربریت, اور یہ آپریشن پورا مریم نواز کی خواہشات پر ہو رہا تھا. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ ویڈیو جس میں عمران خان صاحب کے کارکنوں پر تشدد کرتے ہوئے دکھایا گیا, ہر اس ویڈیو کے بعد مریم نواز کی ایک ٹویٹ آئی. یعنی کیا مریم نواز آئی جی پولیس ہیں یا آئی جی پنجاب ہیں؟ مریم نواز مسلسل ٹویٹس کرتی رہیں اور یہ بیانیہ بناتی رہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یہ کوئی دہشت گرد ہیں, ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. جی اچھا, میں جی اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ چیزیں انہوں نے کہی ہیں وہ رکھ دیتا ہوں. اور کل ایک رائے صاحب انٹرویو میں انہوں نے کہا, اور میرے لیے یہ بہت ہی حیران کن بات ہے کہ کیوں ابھی تک ایکشن نہیں لیا گیا. اس جماعت کو ختم کریں, دہشت گردی کی طرح ان کو ڈیل کیا جائے, اور یہ سب باتیں انہوں نے کہی. اور پھر ان سے ایک سوال بھی یہ ہوا کہ بلٹ پروف گاڑی وہ بھی اڑائی جا سکتی ہے. اینکر نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا کہ بلٹ پروف گاڑی میں موجود. انہوں نے کہا نہیں جی بالکل اڑ سکتی ہے بلٹ پروف گاڑی. راج صاحب اگر یہ خان صاحب پر حملہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور وہ بتا رہی ہیں, راستہ دکھا رہی ہیں کہ بلٹ پروف گاڑی بھی بھیا ہم اڑا سکتے ہیں, یا یہ گاڑی جو ہے وہ اڑ سکتی ہے. جو مجھے کم از کم تاثر ملا ہے ان کی گفتگو سے, وہ کس کو یہ پیغام دینا چاہتی تھی, یہ بہت ہی اہم سوال ہے. اس کا جواب آنا چاہیے, اس کی ایکسپلینیشن آنا چاہیے کہ کیا ان کا یہی مطلب تھا جو پاکستان کی عوام نے جو سمجھی ہے, جو جانی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ زی زمان پاک نہیں ہے رائے صاحب, یہ بلکہ ضمانت پارک بن چکا ہے. صرف ایک خاتون ہے تو پولیس پر گولیاں کون برسا رہا ہے؟ اچھا, اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ کوئی تو تھا پولیس کے اندر. اور یہ جو کہتے ہیں کہ ابھی ہماری حکومت نہیں ہے, جو باقاعدہ رپورٹ دی جا رہی تھی نگران حکومت کی طرف سے, مریم نواز کو پل پل کی خبر بتائی جا رہی تھی کہ اندر سے گولیاں چل رہی ہیں. ایک آرڈر بھی ابھی آ گیا ہے کہ کسی بھی موب کو اور گیدرنگ کو نہیں دکھایا جائے گا آج کے لیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا رائے صاحب, جو پولیس نے کیا, لاٹھی چارج ہوا, اور جن چینلز نے دکھایا اور جس طرح پولیس کر رہی تھی وہ کیا تھا, اور پھر جس طرح سے پیٹرول بم اپنی جو وردیوں میں چھپا کر جو چیزیں نکال کر پلانٹ کی گئی, وہ بھی قوم کے سامنے ہے. مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ اگر ضمانت پاک میں صرف ایک خاتون موجود ہے تو پولیس پر اندر سے گولیاں کون چلا رہا تھا؟ کہا تھا کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے جس کے سرغنہ نے قانون اور سزا سے بچنے کے لیے شرپسند اور تربیت یافتہ دہشت گرد اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں. یہ مناظر آج سے پہلے سے دہشت گردی کے حوالے سے دیکھنے کو ملے. اور پھر انہوں نے آگے سے ایک لفظ لکھا. رہا ہے صاحب, سیاسی جماعتیں کیا اسی طرح بیہیو کرتی ہیں جس طرح مریم کر رہی ہیں؟ اور کیا یہ بھول گئی کہ اس ملک کے اندر جب اگر آپ نے جو روایت ڈال دی ہے اور جو آپ دشمنی کی پنیری لگا رہی ہیں, یہ آپ کو خود ہی جو ہے وہ کاٹنی پڑے گی. کل کو سیاسی جماعتیں آپ کا لحاظ نہیں کریں گی. آج پی ڈی ایم کی وہ تمام جماعتیں جو آپ کے ساتھ کھڑی ہیں اتحاد کے نام کے اوپر, وہ تو اپنی کرسی کو اور اپنے آپ کو بچا رہی ہیں. کل کو کسی اور جماعت, اگر پی ٹی آئی نے نہ بھی کیا تو کوئی اور جماعت بھی آپ کے خلاف یہ سب کچھ کر سکتی ہے. مریم نواز نے تو جنرل باجوہ سے ڈیل کر کے نہ صرف یہ کہ ضمانت لی بلکہ اپنا کیس ہی ختم کرا لیا. نواز شریف کی واپسی کے معاملے پر بھی جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کی گئی. اب ہاشمی صاحب, عمران خان صاحب نے گاڑی سے بھی ایک پیغام جاری کیا. یعنی عمران خان صاحب کو اتنا مجبور کیا گیا کہ ان کو گاڑی سے پیغام جاری کرنا پڑا. اس پیغام کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جب لاہور سے نکلا تو بشرا بی بی صاحبہ اکیلی زمان پارک پر موجود تھی. لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر تھے, ہمیں اطمینان تھا کہ اب آپریشن نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے کارکن وہاں سے نکلے ہیں تو انہوں نے وہاں پر دہشت گردوں کی طرح دھاوا بولا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ لندن میں ایک مبینہ ملاقات ہوئی. خان صاحب نے تو مبینہ کا لفظ استعمال نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ لندن میں ایک ملاقات ہوئی, وہاں پر ایک وعدہ کیا گیا تھا میاں نواز شریف سے کہ ہم عمران خان کو گرفتار بھی کریں گے, نااہل بھی کرائیں گے اور پی ٹی آئی کو قلعدم بھی کروائیں گے. تو خان صاحب نے کہا کہ اب وہ وعدہ پورا کیا جا رہا ہے, اور یہ جو میری گرفتاری کی کوشش اور میرے کارکنوں کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, یہ اصل میں اس وعدے کی تکمیل ہے. یہ عمران خان صاحب کو گاڑی کے اندر سے پیغام جاری کرنا پڑا. اب ہاشمی صاحب, جوڈیشل کمپلیکس میں چونکہ عدالتیں ہیں, اصل میں تو یہ اس کو آسان الفاظ میں یہ کہا جائے کہ عدالت کا احاطہ ہے اور عدالت کا بڑا احترام کیا جاتا ہے. ویسے تو عدالت یہ کہتی ہے کہ کمرہ عدالت میں اور عدالت کے احاطے میں کوئی اونچا نہ بولے, لیکن یہاں پر کمرہ عدالت کے بالکل باہر پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر بھی شیلنگ کی گئی. عمران خان صاحب کی صرف حاضری یقینی بنانی تھی. عمران خان صاحب کے وکلاء نے کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان صاحب آ گئے ہیں
تو اس سے پہلے کئی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جہاں پر آپ کے گیٹ پر جو ایک حاضری لگوانی ہوتی ہے وہ حاضری وہیں سے لگ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر عمران خان صاحب کی درخواست کو جان بوجھ کر انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر تو آئی جی اسلام آباد کے اوپر توہین عدالت لگنی چاہیے تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ آرڈر تھا کہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت عدالتی وقت سے پہلے پہنچے، عدالتی وقت ختم ہونے سے پہلے، لیکن پوری کوشش کی آئی جی اسلام آباد نے اور اسلام آباد کی پولیس نے کہ عمران خان صاحب عدالت میں نہ پہنچ سکیں۔ اور یہ جو پورا پلاٹ تھا اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ایک ایسی افراتفری کی صورتحال پیدا کر دی جائے۔ ہاشمی صاحب ایسی افراتفری کی صورتحال تھی، یہ تمام ویڈیوز کے امیجز میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ چلائیں، کہ یہاں پر عمران خان صاحب کے اوپر خدا نخواستہ اگر یہاں کوئی حملہ آور موجود ہوتا یہ ٹول پلازا کے قریب، تو کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا تھا۔ اتنی افراتفری کی صورتحال تھی، اتنا انہوں نے وہاں پر، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ گھڑمس مچا دیا، کہ وہاں پر عمران خان صاحب کی سیکیورٹی مکمل طور پر کمپرومائز ہو چکی تھی۔ تو جان بوجھ کر یہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے یہ ایک ٹریپ بچھایا گیا ہے، لیکن یہاں پر لاہور ہائی کورٹ کیا اس کو نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ آئی جی اسلام آباد کو نہیں طلب کرنا چاہیے؟ اچھا راج صاحب، میں اس طرح بھی جاتا ہوں، لیکن آپ نے دیکھا کہ کیمرے نا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اسٹیبلش کیا جا رہا ہے جب بیگوں کی تلاشی ہو رہی ہے۔ ایک جھوٹ یہ بولا گیا کہ یہ باقاعدہ گئے اور انہوں نے بشرا بی بی کو بتایا کہ جناب ہم تو آپ کی تلاشی لینے کے لیے آئے، لیکن باہر سے پھر گولیاں جو چلائی گئی۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس کی ویڈیو بھی بنا لی جاتی کہ جب جو پولیس افسر جو خاتون ہے انسپیکٹر لیول کی، جس طرح بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا کہ اس کو جانا تھا اور اس نے بات کرنی تھی، اگر وہ بنا کے وہ بھی ریکارڈ پہ لے آتے تو کہا جا سکتا تھا کہ جناب واقعی یہ ہوا۔ لیکن ایسا لگا کہ 1000 کے قریب لوگ جو ہیں وہاں پہ اتارے گئے اور پھر ان سے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو اسلحہ ہے وہ برآمد جو کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو اسلحہ اس وقت ان کو یہ دیا گیا تھا، الاٹ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے واپس نہیں کیا۔ اس قسم کے الزامات بھی لگ رہے ہیں۔ راج صاحب، اس وقت پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جو خان صاحب کے ساتھ جانا تھا، جس میں فواد چودھری، شری مزاری اور دیگر لوگ تھے، حماد اظہر، وہ نہیں گئے، اور انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر اظہر صدیق صاحب نے ایک درخواست دائر کر دی ہے توہین عدالت کی۔ اور اس وقت جب میں اور آپ مخاطب ہیں، اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے گھر بھی گئے ہیں تاکہ اس کے اوپر کارروائی باقاعدہ نمبر لگ سکے اور آج ہی سماعت ہو، چونکہ یہ توہین عدالت کا معاملہ ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے قانون کو ہاتھ بھی لیا گیا، چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا گیا، اور ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت تمام لوگوں نے آج ریاست کو اپنی جاگیر سمجھ کر جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، رائے صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں تو انہیں ضمانت مل جاتی ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم گرفتار نہیں کرنا چاہتے، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا۔ وفاقی وزیر قانون صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا لاہور میں اس کے سیاق و سباق ہیں۔ راج صاحب، ان کے گھر بھی تو موجود ہیں، حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، بے نظیر کو شہید کر دیا گیا، بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، لیکن ان کی سیاست تو ختم نہیں ہوئی۔ اگر مریم یہ سمجھتی ہے کہ جس نے کبھی کوئی الیکشن میں نہیں لڑا، اب تو جو عزت کا جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ تو کم از کم مجھ سے تو نہیں ہوتا۔ مریم ایک ایسی خاتون پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جس نے اپنے خاندان کو بھی تباہ کیا، سیاست کو بھی تباہ کیا، اور اب پاکستان میں عوام کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے 8 دنوں میں 10 دنوں میں کوئی مہنگائی کے اوپر بات سنی رائے صاحب؟ کوئی میٹنگ بلائی گئی؟ شہباز شریف صاحب تانوں کی باتیں کرتے ہیں، کیا پاکستان کی عوام نے یہ مینڈیٹ اس لیے دیا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ اپنی جاگیروں کو بچانے کے لیے سب کچھ کریں؟ کیونکہ خان صاحب کے بارے میں رائے صاحب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ انہیں توشہ خانہ میں تو شاید جو کچھ بھی ہونا ہے، یہاں پر ایک گھڑی کی بات ہو رہی تھی، سارے جو اصل گھڑی چور تھے وہ سامنے آ گئے ہیں، جنہوں نے 5 سال بعد جو ہیں پیسے جمع کروائے ہیں۔ کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ایکسٹرا آرڈنری میجرز تھے۔ 5000 اہلکار پولیس نوری اسلام آباد میں موجود ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر زبردست قسم کی شیلنگ جو اس وقت ہو رہی ہے، روک دیا گیا ہے عدالتی کارروائی کو، اور پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، اور باقاعدہ طور پر گلو بٹوں کی ایک ٹیم جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ میرا آخری سوال رائے صاحب یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ
یہ جو فورس ریاست 5,000 اور 1,000 لوگ جو استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ الیکشن میں بھی تو نکالے جا سکتے تھے. جو احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ آپ نظر ثانی کریں سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے کے اوپر، تو یہ لوگ الیکشن میں کیوں نہیں ان کو نظر آ رہے؟ کیا انہوں نے یہ جو جعلی اسلحہ پلانٹ کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور پچھلے 5-6 دنوں سے یہ آپریشن چل رہا ہے، تو الیکشن تو رائے صاحب صرف ایک دن کی بات ہے. ہاشمی صاحب، ایک ابھی لائیو میں دیکھ رہا ہوں، ایک تازہ ترین ویڈیو بھی آئی ہے، اس کے متعلق بھی بتاتے ہیں. اور مریم نواز نے ساتھ یہ بھی کہا آج بھی چیف جسٹس کو بینچ فکسر کہتے ہوئے کہ ترازو کا پلڑا برابر ہونا چاہیے. ہاشمی صاحب، فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کے متعلق صرف ایک بے ضرر بیان دیا تھا تو ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، غداری کا مقدمہ درج کیا گیا تھا. مریم نواز نے آج ہی دوبارہ چیف جسٹس صاحب کو بینچ فکسر کا، ٹرک ڈرائیور کا. تو اگر ترازو کا پلڑا برابر کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کے متعلق بیان پر، بے ضرر بیان پر فواد چودھری کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر کے گرفتاری ہو سکتی ہے. تو مریم نواز جو چیف جسٹس آف پاکستان، الیکشن کمیشن سے بہت بڑے آئینی عہدیدار ہیں، ان کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے پر مریم نواز کو نہ صرف یہ کہ توہین عدالت، نہ صرف یہ گرفتاری، بلکہ ان کی تو نیلی بھی ہونی چاہیے. تو تب جا کر یہ پلڑا برابر ہوگا، یہ جو مریم نواز بار بار ٹویٹس کرتی ہیں. اچھا، یہ جو مریم نواز اب سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں، یہ اصل میں پاکستانی عوام کو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ملک مجھے بیچ دیا گیا ہے، آپ سب لوگ میری رعایا ہیں، میں اس ملک کی سب سے بڑی سیسیلین مافیا ہوں، تمام ادارے میرے تابع ہیں، عدالتیں میرے تابع ہیں، اسٹیبلشمنٹ میرے تابع ہے، پولیس میرے تابع ہے، الیکشن کمیشن میرے تابع ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کو میں ڈرائیو کر رہی ہوں. اور جس طریقے سے، جس قسم کی بربریت میں اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر کروا سکتی ہوں، میں کرواؤں گی، ڈنکے کی چوٹ پہ کرواؤں گی، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. عدالت اگر میری خواہش کے برخلاف فیصلہ دے گی تو پھر میں چیف جسٹس پر بھی حملہ کروں گی، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو بھی سکینڈلائز کروں گی اور ان کو گالیاں دوں گی. تو مریم نواز کے خلاف چیف جسٹس آف پاکستان میں کوئی اخلاقی جرت ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں؟ جس طریقے سے فواد چودھری کو اٹھا لیا گیا تھا اور ان کو اغوا کر لیا گیا تھا، مریم نواز کے خلاف کارروائی کرنے کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جرت ہے. اور ان کا کام کیا بنتا ہے ہاشمی صاحب؟ ٹویٹس کرنا. یہ تو کوئی سرکاری عہدیدار نہیں ہے، یہ پارٹی کے عہدیدار تو ہیں لیکن حکومتی عہدیدار تو نہیں ہیں. اس میں جی اچھا، ایک سر جی ایک اعلان بھی کیا گیا ہے اس پریس کانفرنس سے، وہ بھی ہم اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ دیں. اجازت کا صرف انتظار ہے. پاکستان تحریک انصاف نے پورے ملک میں احتجاج کی کال جو ہے ورکرز کو تیار ہونے کے لیے رائے صاحب کہہ دیا ہے. اور اب احتجاج جو ہے وہ ہر گلی میں ہوگا، ہر سڑک پر ہوگا. اور جو زمان پاک کے اندر جس طرح آپریشن کیا گیا، اس کا باقاعدہ جو ہے حساب جو ہے وہ لیا جائے گا، کیونکہ ریاست نے زور لگا کر ایک جمہوری لیڈر کے خلاف ہی سب کچھ کیا ہے. یہ ہے کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا. اور جو پریس کانفرنس کی جا رہی، رائے صاحب آپ نے شاید ایک انٹرسٹنگ جو کلپ دیکھا ہو جس میں خان صاحب کا جو باورچی ہے، جو شیف ہے، اس کا نام ہے سفیر. اچھا، اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، جو سوال ماضی میں شہباز گل سے کیا گیا، اب باورچی سے ڈائریکٹ پوچھا جائے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں. دیکھیں، باورچی کو اگر انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، سفیر نامی باورچی کو، اس کی تصدیق بھی کی گئی ہے، تو پھر تو ان کو عمران خان صاحب کے پیر پکڑ کے عمران خان صاحب سے صلح کر لینی چاہیے. اگر یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو عمران خان صاحب کے باورچی کو گرفتار کر لیا. دوسرا ہاشمی صاحب، اعتزاز احسن کی ٹاک بھی میں سن رہا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے یہاں پر پولیس نے آ کے غنڈہ گردی کی، جس طریقے سے شیلز برسائے، یہ شیلز میرے گھر کے اندر بھی گرے ہیں اور میرا گھر بھی متاثر ہوا ہے، میرا گھر بھی اس حملے کی زد میں آیا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ آپریشن کیا گیا ہوگا، کیونکہ زمان پارک پر جب شیلز برسائے گئے تو آس پاس کے گھر بھی متاثر ہوئے. تو کیا کوئی سیاسی لحاظ نہیں، وہ داخل ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر میں سے داخل ہو کر گئے ہیں اور ادھر بھی انہوں نے حملہ کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں مورچہ بنایا، پولیس والوں نے پتھر پھینکے. جی، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر کے اندر سے بھی داخل ہوئے اور جو شیلز وہاں پہ پھینکے گئے وہ بھی ان کے گھر کے اندر، یعنی ان کی چار دیواری کے اندر بھی جا کر گرے. ہاشمی صاحب، جو آپریشن زمان پارک میں کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ پولیس خواتین اہلکار بھی تھیں،
پہلے 1 گھنٹے تک کسی قسم کی کوئی خاتون پولیس اہلکار وہاں موجود نہیں تھی. کوئی ایک ویڈیو ایسی نہیں ہے جس میں کوئی خاتون پولیس اہلکار وہاں پر نظر آ رہی ہو. تو ایک تو یہ کلیئر ہے کہ وہاں پر انہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے. کیا مریم نواز جب مفرور ہوئی تھی، جب مریم نواز کو نیب بار بار بلا رہا تھا اور مریم نواز پیش نہیں ہو رہی تھی، مریم نواز یہ کہہ رہی تھی کہ میں کوئی ترن والا نہیں ہوں، تو مریم نواز کے گھر پر اسی طرح کی شیلنگ کی گئی تھی. جاتی عمرہ میں اسی طرح یہ شیلز پھینکے گئے تھے. مریم نواز کو اسی طرح گھسیٹ کر کیا ان کے گھر سے باہر نکالا گیا تھا؟ مطلب یہ مریم نواز جو ہیں یہ ایک سیاسی طور پر ایسی جھگڑالو خاتون ہے جنہوں نے پورے پاکستان کی سیاست کو زہر آلود کر دیا ہے. اور ان کا چونکہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے سیاست کا تو یہ خود کو ایکسپوز بھی کر دیتی ہیں. صبح سے ٹویٹس کر رہی ہیں اپنے دل کی بھڑاس، دل کی جلن، جیسے وہ دیہاتوں کی جھگڑالو قسم کی کچھ خواتین نکل آتی ہیں جو کہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے سارا دن جو ہے وہ اس قسم کی لغویات جو ہیں وہ کہتی رہتی ہیں. بالکل اس طریقے سے مریم نواز صبح سے لگی ہوئی ہیں ٹویٹر کے اوپر. یعنی آپ کا کیا کام ہے؟ آپ نہ قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہیں، نہ آپ سپریم کورٹ ہیں، نہ آپ الیکشن کمیشن ہیں، نہ آپ پولیس ہیں. تو آپ کا کیا کام ہے اس طرح کے ٹویٹس کرنا؟ تو ہاشمی صاحب اصل میں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس پوری صورتحال کا نقصان ہو رہا ہے. یعنی یہ جو سسیلین مافیا ہے ان کو ملک کے اوپر مسلط رکھنے کے لیے اس وقت نہیں، وہ نیوٹرل ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. تو آپ انہیں کچھ نہ کہہ رہے صاحب، پاکستان چل رہا ہے، ہم نیوٹرل ہیں. دیکھیں ہاشمی صاحب 75% لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان صاحب واحد لیڈر ہیں جو کہ ملک کو متحد رکھ سکتے ہیں. کے پی میں، پنجاب میں چند ہفتے پہلے تک حکمران تھے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اب بھی حکمران ہیں. خیبر سے لے کر کراچی تک ہر جگہ پر ان کی پریزنس ہے. باقی یہ تمام تو علاقائی جماعتیں ہیں، ایک ایک شہر، دو شہروں کی جماعتیں رہ گئی ہیں. تو یہ تو ملک توڑوا تو سکتی ہیں، ملک کو متحد نہیں رکھ سکتی. تو ایک ایسے لیڈر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو پاکستان کے اندر سب سے بڑی بائنڈنگ فورس ہے، اور یہ ایسے زخم لگائے جا رہے ہیں ہاشمی صاحب جیسے 1971 میں لگائے گئے تھے. اس ملک کو 1971 کے حالات کی جانب لے جایا جا رہا ہے. اسحاق ڈار اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ایٹمی پروگرام کو آپ محدود کریں، لانگ رینج جو آپ کے میزائل پروگرام ہے اس کو محدود کریں. تو یہی تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جب آپ کی معیشت ڈوب جائے گی تو سب سے پہلے فوج افیکٹ ہوگی، ہمارا دفاع افیکٹ ہوگا. اس امپورٹڈ حکومت نے اتنے برے طریقے سے معیشت گرائی کہ اب آئی ایم ایف ہمارے ایٹمی پروگرام کے پیچھے پڑ گیا اور فوجی بجٹ پر 20 ارب روپے کا کٹ بھی لگ گیا. رائے صاحب اس میں ایک خبر ہم اپنے سننے والوں کو یہ دے دیں، بابر ایوان پیش ہوئے ہیں عدالت میں اور انہوں نے استدعا کی ہے کہ عمران خان جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے پر موجود ہیں لیکن پولیس کی طرف سے انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. سیشن عدالت نے حکم دیا ہے کہ عمران خان کی حاضری کو گاڑی میں لگوایا جائے. جو نائب قاصد تھا وہ خود دیکھ کر آیا، یہ کہنا تھا بابر ایوان صاحب کی طرف سے، اور اب یہ حکم دیا ہے اور عدالت نے عمران خان کو حاضری لگوا کر جانے کی اجازت دے دی ہے. اور عدالتی عملہ حاضری کے لیے دستاویز پر دستخط جو ہے وہ کروائے گا کہ وکلا بھی عدالتی عملے کے ساتھ ہیں. اور سیشن عدالت کا عمران خان کی حاضری گیٹ پر لگوانے کا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. اور یہ اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ہے رائے صاحب، جس میں عمران خان کی حاضری گیٹ پر لگوانے کا حکم دیا اور حاضری لگوا کر جانے کی اجازت دے دی ہے. رائے صاحب خان واپس آ رہا ہے لاہور، کیا حکمت عملی ہوگی؟ دروازے جنہوں نے توڑے پاکستان کی عوام لاہور کیا اس کا ریئیکشن دے گی؟ ہاشمی صاحب پاکستانی عوام تو ریئیکشن دے گی، اور ایسا ریئیکشن دے گی جس طرح کا ریئیکشن پاکستانی عوام نے جناب باجوہ کو دیا تھا. جناب باجوہ نے بھی عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی تھی. تو رانا ثناء اللہ کے متعلق جو کہ مریم نواز اور چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ مل کر اور عدالتی نظام کے ساتھ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو یرغمال بنا کر عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر عوام تو ریئیکشن دے گی. لیکن سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ لاہور ہائی کورٹ کو ہنگامی طور پر رانا ثناء اللہ کو طلب کرنا چاہیے، آئی جی اسلام آباد کو بھی طلب کرنا چاہیے، کیونکہ کل لاہور ہائی کورٹ کے یہ ریمارکس تھے کہ ملک کے اندر کیا افراتفری پھیلائی ہوئی ہے. عمران خان صاحب آپ سسٹم کے اندر آ جائیں تاکہ یہ ملک میں افراتفری ختم ہو. حالانکہ وہ ساری افراتفری تو عمران خان صاحب کی جو ضمانت تھی وہ 18 مارچ تک تھی، اس کے باوجود 4 دن پہلے افراتفری کس نے پھیلائی تھی؟ اس امپورٹڈ حکومت نے. لیکن خان صاحب کو کہا گیا کہ خان صاحب سسٹم میں واپس آ جائیں. آج خان صاحب سسٹم میں واپس آ گئے.
لاہور ہائی کورٹ نے دیکھ لیا کہ آپ کے آرڈرز کی کس طریقے سے دھجیاں اڑائی گئی, کس طریقے سے افراتفری پھیلائی گئی, اسلام آباد کو میدان جنگ بنایا گیا, پوری موٹر وے کے اوپر شیلنگ کی گئی. تو لاہور ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں اگر وہ اپنے فیصلے کا تحفظ کر سکتے ہیں تو پھر بلائیں آئی جی اسلام آباد کو, رانا ثناء اللہ کو بلائیں, رانا ثناء اللہ پر توہین عدالت لگائیں, 5 سال کے لیے رانا ثناء اللہ کو نائل کریں, اسلام آباد پولیس کے چیف کو برطرف کریں, پنجاب پولیس کے چیف کو برطرف کریں, تاکہ پھر کسی میں یہ جرت نہ ہو کہ عدالت کے احکامات کی اس طرح سے خلاف ورزی کرے اور عدالتی احکامات کو اس طرح سے روندے. تو یہ تو اب لاہور ہائی کورٹ کا امتحان ہے کہ وہ اپنے فیصلے کا کس طرح سے تحفظ کرتے ہیں. بہت شکریہ راج صاحب. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا اسپیشل ایڈیشن دو ٹوک کا. خان صاحب کی حاضری لگ گئی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے مزید حقائق لے کر بھی آئیں گے. اس سے جڑے ہوئے مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.